अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, urdu.com की तरफ से आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम जो आज टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत सारे मिथ्स का शिकार है, बहुत सारे अबहाम का शिकार है, और ये वो टॉपिक है, ये वो मौजू है जिसकी वजह से बहुत सारे हकीमों ने महल खड़े कर लिए, बहुत सारे क्वैक्स ने जो कि इस प्रोफेशन से या तिब के शोबे से उनका कोई लेना देना नहीं था, अरबों रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टियां बना ली। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिटनेस एक्सपर्ट हैं और इनका इस शोबे पे बहुत काम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर वसीम, मर्दाना कमज़ोरी यानी कि मेल इम्पोर्टेंस कह लें या उसको मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कह लें, क्या इसकी कोई रियल टाइम हकीकत है? देखें, मोस्टली जो प्रॉब्लम्स जो ये आजकल है ना सोसाइटी में, वो उसका तो ज़्यादा लेना देना नफ्सियाती है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस एंजाइटी या कोई भी ऐसी चीज़ बचपन से ये उल्टी फुल्टी बातें सुन के दिलों में खौफ बिठा के ना, इस तरह से जिस तरह से बातें बताई जाती हैं कि कुछ अगर तुम ज़्यादा उसको मैं अगर इससे बोलूं कि मतलब गलत चीज़ों मतलब यानी कि मास्टरबेशन को लेके, इन चीज़ों को लेके ना बड़ी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिक चीज़ है उसको लेके डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है कि अगर इस अमल में आप जाएंगे तो आपको फ्यूचर में पता नहीं कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी हो सकती है ना, इसको लेके। तो वो बातें सुनते सुनते कहीं हकीकत की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और वो नफ्सियाती तौर पे इंसान को इस तरह से पकड़ लेती हैं कि वो फिज़िकल कोई बीमारी की शक्ल की सूरत में सामने आ जाता है। और फिर वक्त के साथ साथ वही इंसान जब इस प्रॉब्लम में आता है तो जब वो हकीमों की तरफ चल पड़ता है तो फिर वो मज़ीद डराते हैं, मज़ीद खौफज़दा करते हैं। हालांकि हकीकत में इसको बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है। बेसिकली ये साइकोपैथोलॉजिकल है, यानी कि उनके दिमाग में वहम डाल। अच्छा, एक बात बताएं, आप सफ़र शुरू करें, जनूबी पंजाब के लोग जो हमें देख रहे हैं वो ज़रा ज़्यादा वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। आप इधर भी मज़ाफ़ात में निकलें इस्लामाबाद की, आप छोटे शहर में शुरू करें सफ़र, तो दीवारों पर लिखा होता है अजीबो गरीब किस्म की बातें, ठीक है। मर्दाना कमज़ोरी हमसे इलाज करवाएं, 2 दिन में मर्दाना कमज़ोरी ठीक। फिर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं जैसे कि नाइट फॉल है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कतरों का मसला है, उनको लोग ऐसे जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है उनको बना के इन हकीमों ने कितने लोगों के गुर्दे फेल किए हैं, ये तरह तरह के कुश्ते बेचते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप यकीन करें डॉक्टर अफान, मुझे इतनी कॉल्स आती हैं इस चीज़ को लेके कि लोगों को जब ये कतरों का गलत से अगर कतरों का प्रॉब्लम है या एहतलाम है, तो वो अगर किसी हकीम को, किसी ऐसे क्वैक को, 1-2 नंबर डॉक्टर को बताते हैं, उस इंसान ने तो अपनी दवाइयाँ बेचनी होती है, तो वो इसी चीज़ को एक नॉर्मल एक चीज़ को जो कि इंसानी जिस्म में होती है उसको बीमारी की शक्ल दे के, बीमारी बना के आगे अगले इंसान को वो खौफ बेचा जाता है। और फिर उसके बाद एक दफ़ा जब वो उस ट्रीटमेंट के अंडर आता है तो फिर उन दवाइयों के जो नुकसान होते हैं, एक तो मर्दाना कमज़ोरी, तो वो नफ्सियाती, लेट से अगर हम बात करें कि अगर कोई उनका जो टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन है वो नॉर्मल लिमिट में है और कोई जो है हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, तो वो बीमारी चूँकि फ़िज़िकल होती नहीं है, लेकिन उन बाकी दवाइयों की वजह से, उन गलत दवाइयों की वजह से मज़ीद प्रॉब्लम्स भी उनको हो जाती हैं। अच्छा, ये बताएं कि 20-20, 22-22 साल के लड़के ये बातें जब पढ़ते हैं कि और फिल्में देखते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि देखें एक्सेस ज़्यादा है, हम जो मर्ज़ी कहें, ब्लैक साइट्स को बड़ी फ्री एक्सेस है पाकिस्तान में प्रॉक्सी साइट्स के ज़रिए। जब वो देखते हैं और वो फिर फील करते हैं कि नहीं जी हम बड़े कमज़ोर हैं और हम लोग जो है फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा, और वो फिर जब इन हकीमों का रुख करते हैं तो उन दवाइयों में हकीम साहब देते क्या हैं? उसमें मोस्टली जो यही क्या कहते हैं अपना बहुत बड़े हैवी मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, जो कि गुर्दों को ख़राब कर सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है उसके से। बाकी ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो होते हैं अगर उनको मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ अगर उनका वज़न भी कम है तो उनको ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं। वो बाहर से तो फूल जाते हैं लेकिन अंदर से ही और वीक हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि एक दवाई बड़ी उर्फ़ आम में एग्जिस्ट करती है जिसमें सिल्डेनाफिल सॉल्ट होता है। कहा यह जाता है क्योंकि अगर वो एक तो दिल के मरीजों के लिए वैसे ही मना है, लेकिन अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे मुकम्मल तौर पर गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिसे उर्फ़ आम में हम एज अ डॉक्टर, क्योंकि हम कोट करते हैं, आम जबान में लोग वैगरा के नाम से जानते हैं, जिसमें सिल्डेनाफिल नाम का सॉल्ट होता है। बेसिकली जो मेरा इल्म था, जो मैंने इस पर रिसर्च की, उसमें यही था कि स्टीरॉइड्स जो डेल्टा कॉर्टिल की गोली मिलती है वो, और ये जो इनका सॉल्ट है सिल्डेनाफिल, इसको वो कुश्ता कहते हैं
اور اس کو وہ مکس کر کے ڈبی میں کوٹ کے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑی آپ کھائیں اور بے دھڑک کھائیں, اور اس میں کوئی مقدار کی لمیٹیشن نہیں ہوتی. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر آپ ایک سرونگ لے رہے ہیں تو اس میں کتنے ملی گرامز ہیں, وہ ہو سکتا ہے وہ اوور ڈوز ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ایک تو آلریڈی اس کے نقصانات ہیں, تو پھر اگر اس کی ڈوزیج بھی زیادہ ہو جائے اور آپ کو نہیں پتا, اور اس سے جگر بھی فیل ہو جاتا ہے, ایکیوٹ لیور فیلئر ہو جاتی ہے. میں بطور میدے جگر کی اسپیشلسٹ کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس سے ڈیلی ڈرگ انڈیوس لیور ڈیزیز نام کی بیماری ہوتی ہے اور آپ کا جگر مکمل طور پر فیل ہو جاتا ہے. اچھا وسیم صاحب یہ بتائیں, کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, یہ تو ریئل ٹائم بیماری ہے نا, ان کی وجہ سے تو واقعی ہی جنسی استحصال مطلب جنسی طور پر کمزوری ہوتی ہے, اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ جو ڈائبٹیز ہے یا جو یہ جو انسولین کا صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے جو پرابلمز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے آبویسلی سرکولیشن بھی امپیئر ہوتی ہے, باقی پیریفرل بلڈ کی سرکولیشن, خون کی تو گردش, مطلب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم ڈائٹری چینجز کر دیں, خوراک کو اپنی بدل لیں, ایکسرسائز کریں, تو ہم بڑی آسانی سے ان بیماریوں پہ قابو پا سکتے ہیں. اگر ہماری بلڈ شوگر ساری نارمل ہو جائے گی, ہمارے جسم میں درد ختم ہو جائے گا, ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی, تو جہاں باقی مسئلے ٹھیک ہوں گے وہاں اس ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر امپوٹنسی کا مسئلہ ہے یا شوگر کی وجہ سے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز ریورسیبل ہے اگر آپ اپنی خوراک ٹھیک کر لیں. اچھا اگر کسی کو واقعی ہی مطلب سائیکلوجیکلی وہ اتنا دب چکا ہے, کیونکہ جب وہ سائیکلوجیکلی دبے گا تو آٹومیٹیکلی اس کے آفٹر ایفیکٹ سیکشولی آئیں گے. جیسے کوئی بہت زیادہ اگر ڈپریشن کا شکار ہے نا شخص, بہت ڈپریشن میں ہے, تو وہ جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ مینٹلی بہت ڈپریس. تو ہاؤ ورزش اور اچھی خوراک اس پورے عمل کو بیک لیش کیسے کر سکتی ہے؟ آپ نے یہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کی تو اس میں وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کہیں مس نہ ہو جائے کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی آج کل بہت کامن ہے, اس کی وجہ سے یہ ہڈیوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے, ہڈیوں کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری آپ کی باڈی میں مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی نارمل پروڈکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ, تھوڑا بتا دیں عام فہم. یہ ٹیسٹوسٹیرون آپ کی باڈی بناتی ہے, اس سے آپ کو مطلب یعنی کہ جو جتنی بھی مردانہ جو خوبیاں ہیں آپ کے اندر, جس طرح کہ لین مسل ماس ہو گیا, آپ کا مسل ماس بڑا ہونا, فیٹ کا کم ہونا, اس کے علاوہ بالوں کا آنا, اس کے علاوہ آپ کو مطلب چھاتی کا چوڑا ہونا, لیبیڈو ہے اس کا رہنا, جنسی خواہش جو ہے, جو ویل بینگ ہے آپ کی اوورآل ویل بینگ ہے, اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی کمی ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو لوگ آئے وائٹامن ڈی جن کے سیویرلی ڈیفیشینٹ تھا, ان کا جب ہم نے ٹیسٹوسٹیرون کروایا ٹیسٹ تو وہ بھی کافی کم آئے, اور پھر جیسے ہی ان کا وائٹامن ڈی فکس کیا گیا تو ان کا جو ٹیسٹوسٹیرون جو لیولز تھے وہ جو فزیولوجیکل لمٹ گئے, اور انہوں نے اپنے اندر بڑی ایک سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی بڑی ایک بہتری محسوس کی, اور بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم تھا جو کہ ٹھیک ہو گیا. اچھا نوجوانوں میں واقعی ہی ریئل ٹائم جنسی کمزوری یا سیکشل کمزوری ہو سکتی ہے, مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے نوجوان میں اگر وائٹامن ڈی کم ہے؟ بالکل. میرے یعنی کہ 24 سال 28 سال اس ایج کے لڑکے تھے, اور مطلب وائٹامن ڈی یا تو ہونا کہ مطلب انسفیشینٹ, وہ سیویرلی ڈیفیشینٹ تھے, مطلب کہ بہت زیادہ کم تھا, اور اس کے ساتھ جب ہم نے دیکھا کہ ان کا ٹیسٹوسٹیرون جو کہ کم ہونا چاہیے صحیح 40-45 کے بعد, 40 سال یا 45 سال آپ کی عمر ہوگی, اس کے بعد آپ کا اگر ٹیسٹوسٹیرون کم بھی ہے تو اس کو لے کے آپ دھوپ میں بیٹھنے سے بھی تو وائٹامن ڈی, بالکل 20 منٹس دھوپ میں, لیکن جب اتنی سیویئر ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو پھر آپ کو وہ انجیکشنز آتے ہیں 200,000 IU کے وائٹامن ڈی3 کے, 5,000 انڈراپ ڈی یا بہت سارے وائٹامن ڈی کے ناموں سے آتے ہیں. اس کا استعمال ہفتے میں ایک انجیکشن آدھے گلاس پانی میں توڑ کے آپ پی لیں 4 دن, تو 4 بار مہینے میں, تو وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. Am I right? بالکل بالکل. اور کھانے کے بعد کیونکہ وہ وائٹامن ڈی کے ایبزارپشن کے لیے فیٹ چاہیے ہوتا ہے. یعنی دیکھیں اب انہوں نے ایک بات بڑی کلیئر کی کہ اول تو نوجوانوں میں مردانہ کمزوری نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. جو کچھ آپ دیواروں پہ پڑھتے ہیں وہ سارا آپ کی نارمل ہیپننگ ہے. نائٹ فال ایک نارمل ہیپننگ ہے, آپ کا جنسی عمل ایک نارمل ہیپننگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں یہ ایک نارمل ہے. جو حکیم آپ کو متھ بیچتے ہیں وہ آپ کو متھ بیچا جاتا ہے, اس کی ریئل ٹائم ایگزسٹنس نہیں ہے. لیکن نوجوانوں میں وائٹامن ڈی کی اگر کمی ہو جائے تو ان میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول فال کرتا ہے, جن سے اچھا یہ بتائیں, یہ جو کچھ لڑکی نما لڑکے ہوتے ہیں, مطلب کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے میل ہیں, فزیکلی دے لک میل, اور وہ آبویسلی آپ
یہ کہہ لیں کہ وہ صنف نازک والی جو ان میں کوالٹیز ہوتی ہیں وہ باہر دکھنے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن فزیکلی ان کو ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا, وہ بھی وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ تو آپ اوبیسلی جب آپ کی اپبرنگنگ ہو رہی ہے, بعض اوقات ایسے دیکھا گیا ہے کہ 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے, 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے, خاندان میں خواتین زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس ماحول میں رہ کے تھوڑی سی کیا کہتے ہیں یہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے وہ بڑی ان کی سکسیزفل میرجز بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, تو مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہم لوگ کیا کوئی لا, کوئی قانون, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم حکیموں کو یا کویکس کو لوگوں کی جانوں سے کھیلنے سے روک سکیں کہ اب یہ عمل بس ہو جائے؟ میرے مطابق جو ایک سلوشن ہے, کیونکہ کس چیز کو ٹھیک کریں گے, کس چیز کو ریگولیٹ کریں گے, بنیادی چیزیں پوری نہیں ہیں. ہم صرف جو ایک کام کر سکتے ہیں, ہم بھرپور طریقے سے اویئرنیس کریٹ کریں, زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کے ذریعے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے چاہے پرنٹ میڈیا ہے, اس کو استعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رائٹ انفارمیشن پہنچائیں, تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیز جنم لے لے کہ اگر ہم نے بات سننی بھی ہے تو جو انسان بات کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہو کہ کیا وہ بندہ صحیح ڈاکٹر ہے, کوالیفائڈ ہے, کیا اس بندے نے اس بندے کا جو پروفیشن ہے وہ وہی ہے جو وہ بولتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے چند پیسے کمانے کی خاطر ایک روپ جو ہے وہ دھارا ہوا ہے کسی ڈاکٹر کا یا کسی حکیم کا. تو اس چیز کی اس میسج کو سپریڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آئی ہوپ کہ یہ چیز ریگولیٹ ہو جائے, اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. لیکن بہت سارے لوگ جو ان لوگوں کے چنگل میں پڑتے ہیں وہ اسی اپنی لا علمی کی وجہ سے پڑتے ہیں. اچھا اسٹیرائڈز کا یہ جو اوور آل بکنا ہے, اوور آل مطلب اویلیبلٹی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ تو کچھ ان پروڈکٹ سے ڈیل بھی کرتے ہیں, لوگ جم میں بھی آ کے آپ سے باڈی بنانے کے لیے اسٹیرائڈ وغیرہ مانگتے ہوں گے. آپ صرف لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جو لوگ بظاہراً جسم بنانے کے لیے یا اپنی جنسی طاقت بڑھانے کے لیے اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں, یہ غلط ہے. بالکل. کارٹیکو اسٹیرائڈز جو ہے نا, جو حکیم یوز کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ میں اینابولک اسٹیرائڈ یوز ہوتے ہیں, اور کارٹیکو اسٹیرائڈز کے الگ نقصانات ہیں, اینابولک اسٹیرائڈز کے الگ نقصانات ہیں. اسی کے اوپر جو ہے ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل 40-45 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون لیول ٹیسٹ کروانے کے لیے کہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ وہ فزیولوجیکل لمٹ سے کم ہے تو پھر ایگزوجنسلی بھی ٹیسٹوسٹیرون دیا جاتا ہے, مردانہ ہارمون دیا جاتا ہے, لیکن کیلکولیٹڈ اس میں, اور سارے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد, اور ایک ڈاکٹر, ایک کوالیفائڈ بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی اگر ہم بات کریں وہ تو ایک الگ سائیڈ ہوتی ہے نا. لیکن آج کل جو ینگ جنریشن ہے جو کہ بغیر ڈائٹ کیے, بغیر ایکسرسائز کو جانے, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بس کوئی اسٹیرائڈز جو ہے ہم یوز کر لیں گے اور ہماری باڈی بن جائے گی. میرے پاس کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کو عادت تھی کہ نہ وہ ایکسرسائز ریگولر کرتے تھے, نہ وہ ڈائٹ کا خیال رکھتے تھے, بس وہ انجیکشنز لگاتے رہتے تھے اس امید میں کہ باڈی بن جائے گی. اب اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے اور ان کے جو ہم نے, چاہے اس کے ہم جگر کی بات کریں یا گردوں کی بات کریں, تو وہ خراب تھے. کنکلوژن ہم یہاں لوگوں کو دیں گے. کنکلوژن یہ ہے کہ جنسی بیماری یا مردانہ کمزوری نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ دماغ کا خلل ہے. وہ جو آپ بچپن سے دیواروں پہ پڑھتے رہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے. آپ کو آپ کا سٹیا ناس کرنے کے لیے آپ کے گردوں کا, آپ کے جگر کا وہ باتیں کی جاتی ہیں. ہاں البتہ وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ آپ کو پرابلمز دے سکتی ہے. وائٹامن ڈی کم نہیں ہونا چاہیے. وائٹامن ڈی لیولز آپ ضرور چیک کرائیں, اس سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون افیکٹ ہوتا ہے. دس از ڈاکٹر محمد عفان کیسر, ڈاکٹر وسیم کے ساتھ بات کر رہے تھے مردانہ کمزوری کی اصل حقیقت پر. ورزش اور اچھی خوراک سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. سائننگ آف, اسلام آباد اسٹوڈیوز.